वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यकीनन आज का हमारा जो मौजू है वो माशरे में रवादारी है। हमें लोगों को देखकर ऐसा लगता है जब वो बड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहे होते हैं या अपनी बात कर रहे होते हैं, अक्सर लोग ये आपको कहते हुए नज़र आएंगे, और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग हस्तियाँ, कि जी माशरे में से इंसानियत ख़त्म हो गई है। लेकिन क्या ये वाकई एक हकीकी और सच्ची तस्वीर है हमारे माशरे की? अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, वी आर अ फिलैंथ्रोपिक नेशन, और इस पर हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि लोग आगे बढ़कर इदारों की और ऐसे लोगों की जो अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं कम्युनिटी सर्विस की तरफ, उनकी मदद को आप पहुँचते हैं। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही 3 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से कराते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया था, हैंड्स का, जो कि एक वसी नेटवर्क है, 35 से ज़्यादा इनके ऑफिसेज हैं और तकरीबन 59 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑपरेट करते हैं। और इसमें कुल अगर बात की जाए कि जो लोग इनकी सर्विसेज से मुस्तफ़ीद होते हैं, वो नंबर है तकरीबन 3 करोड़ लोगों का। तो आइए सबसे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं हैंड्स के हवाले से, जो कि इस इदारे का नाम है। जी जनाब, इस दफ़ा भी आप आगे बढ़कर इस इदारे की मदद कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं ऑफ हैंड्स, विच जो बेसिकली स्टैंड करती है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी के। और आप देख सकते हैं कि मिसाली यानी मॉडल विलेजेस बनाने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, यकीनन इससे मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। शुक्रिया और आपका कि आपने हमें मौका दिया है। एब्सोल्युटली। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक अब्दुल गफ़्फ़ार सईदी साहब। अब मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। जब हम बात करते हैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट भी एक बहुत ही मुस्तनद नाम है। इनका भी अगर हम देख सकते हैं मुख्तलिफ जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट्स, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो मिसाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर रिप्रेजेंटेटिव जब हम हेल्थ केयर की बात करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जब हम पैंडेमिक को देख रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर हीरोज़ ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। और जो गैप हमें नज़र आता है, ख़ास तौर पे एक तरक्की पजीर मुल्क का जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो, तो इस तरह के इदारे वाकई वो सर्विसेज मुहैया करते हैं जो लोगों की जान बचाती है, जो लोगों में दोबारा सेहत के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए कोशिश होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर निज़ाम साहब, आप मेडिकल डायरेक्टर हैं पटेल हॉस्पिटल के, आप भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपकी मौजूदगी का। गुफ्तगू का आगाज़ अगर तनवीर साहब आपसे करना चाहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे को 41 साल अब ऑपरेट करते हुए हो गए हैं। अब्दुल गफ़्फ़ार बिल्लू साहब जो कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स के, ही हिमसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन। तो अब आप किस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे नशेबो फराज देखे होंगे 41 सालों में, लेकिन वी वर नेवर इन अ पेंडेमिक बिफोर। इसने हमारी ज़िंदगियों को कैसे तब्दील किया है? और ख़ास तौर पे जो एम्फसिस सेहत के शोबे पे आया है, आई थिंक इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अब ये समझ लिया गया है, और बहुत सारे स्कॉलर ने कहा कि आइंदा जो तबाही होगी वो न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं होगी, वो वायरसेस से होगी या पेंडेमिक से होगी। तो इसकी तैयारी ज़रूर हमें करनी चाहिए, और इस तैयारी के लिए एक हेल्थ सिस्टम को बहुत मजबूत बनाया जाए। हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने का एक तरीका ये है कि लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो, लोगों को पता हो कि किस तरह हमें रेजिलिएंट बनना है, किस तरह इससे बचना है। और उस बचने में न सिर्फ वो सारी बातें जो हम मुसलसल करते आ रहे हैं कि जी मास्क का इस्तेमाल हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हैंड वॉशिंग जिसको कहीं हम लिफ्ट नहीं कराते थे, अब हैंड वॉशिंग इतना एसेंशियल हो गया है, और फिर उसके साथ वैक्सीनेशन। जी। तो वैक्सीनेशन वाला टारगेट हम जल्द से जल्द अचीव करें ताकि इस वायरस से एटलीस्ट हम बच सकें आइंदा, और हमारी आइंदा नस्लें बच सकें। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लोग जिस तरह काम करते हैं, मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। जब हम निगहदाश्त और अवेयरनेस की बात करते हैं, हमारे यहाँ अभी भी कहा जाता है कि सालाना 4 लाख बच्चों की अमवात होती है, जो कि प्रिवेंटेबल, 80% इसमें से प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। टाइफॉइड की हम बात कर रहे हैं, बेसिक हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये कोविड से ही मुंसलिक क्यों? आपने पिछले 41 साल में क्या देखा कि हाउ मच प्रोग्रेस हैव वी मेड? नहीं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं हो कि प्रोग्रेस हुई है जी। जब हमने शुरू किया था, कोई हर रोज़ 600 बच्चे डायरियल डिजीज़ में मरते थे जी। 600 बच्चे रोज़ाना। और जिसका मतलब कि 2 चार्टर तैयारे जो हैं, जो बोइंग तैयारे, वो गिर रहे हैं, और उसकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, तो लेकिन बच्चे की क्योंकि साइलेंट डेथ होती है तो पता नहीं चलता। लेकिन उसके बावजूद ORS की प्रमोशन ने बहुत काम किया, और ये बच्चों की तादाद जो है मोर्टेलिटी की बहुत कम हो गई। इसी तरह इम्यूनाइजेशन में EPI कवरेज जो है हिफाजती टीकों की वजह से बहुत ज़्यादा बचत हुई, और बच्चों की जो इन्फेक्शस डिजीज़ के बच्चों की अमवात हो जाती थी, उससे बचत हो गई। इसी तरह मेटरनल मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का, माओ की शरह अमवात
جو کہ ایک بہت ہی سیدھے اور نیچرل پروسیس میں جب ماں ہوتی ہے، جب وہ ایک زندگی دینے جا رہی ہوتی ہے تو اپنی زندگی سے ہاتھ چھوڑ دیتی ہے. تو ہر 20 منٹ میں ایک خاتون جو ہے ڈیلیوری دیتے ہوئے، نارمل ڈیلیوری دیتے ہوئے وہ اس کی موت واقع ہو جاتی تھی. تو اس میں بھی کافی کمی آئی ہے. تو بہت اچھا یہ کام ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سلو ہے ریجن کے مقابلے. وہی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومتی سطح پہ اور پالیسی میکرز نے کام کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہی چلنا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بڑی اہم ہے. اچھا، یہاں پہ مظہر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، بیکاز پٹیل ہاسپٹل میں بھی آئی ایم شیور کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف لیول آف اویئرنیس کے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں. پہلے لوگ تفریق کرتے تھے جو تعلیم یافتہ ہے وہ زیادہ باشعور ہوگا، جو کم تعلیم یافتہ ہے اس کے پاس اتنا ایکسپوجر نہیں ہوگا، شہری اور دیہی آبادی کے حوالے سے. لیکن اس وقت جو مناظر ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہیں یا باہر جو منظر آپ بازاروں میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو پڑھے لکھے باشعور شہری لوگ بھی ایس او پیز کو اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر کان نہیں دھر رہے. تو پھر ہم اویئرنیس کو آج کے زمانے میں کیسے سمجھیں اور کیسے آگے لے کے چلیں؟ نہیں، آپ کا سوال بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ کیا صرف پاکستانی قوم ایسا بیہیو کر رہی ہے، اور دوسری جگہوں کی اگر ہم رپورٹ پڑھتے ہیں، ہمارے بھی کچھ رشتہ دار وغیرہ ملک سے باہر ہیں، تو ان سب کا کہنا ہے کہ وہاں کی بھی پبلک کا ایک سیکٹر اسی طرح بیہیو کر رہا ہے جس طرح کا پاکستان کا بیشتر حصہ بیہیو کر رہا ہے. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مسلسل جو ہے لوگوں کو انفارمیشن دینا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے اس میں بہتری آئے گی. بالکل. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ تو 20 سال ہمیں لگ گئے تھے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی جب پیشنٹ دیکھنے جاؤ تو ہاتھ دھو لو یا ہاتھ پہ کوئی سینیٹائزر لگا لو. صحیح. اس پینڈیمک نے وہ کام کر دیا جو ہم 20 سال سے کہہ رہے تھے اور وہ نہیں ہو رہا تھا. اب لوگ جو ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں پیشنٹ کو ہاتھ لگانے کا بغیر ہاتھ دھوئے یا بغیر کوئی پروٹیکشن پہنے. تو اس طرح چیزیں آگے بڑھیں گی. اس میں جنرل پبلک کا رسپانس آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا سا مایوس کن ہے کہ جب اتنی ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے تو ان کو اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے. اور وہ احتیاطی تدابیر جو حکومت بتا رہی ہے، جو سب لوگ جو ٹی وی پہ آ کے جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، اس کو ماننا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ماننے سے آپ 100% ایریڈیکیٹ ہو جائے گی وہ چیز، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہمارے پاس ابھی جو نالج ہے اس کے حساب سے ان کو فائدہ ہوگا. اور ایک دفعہ جب آپ دیکھیں گے کیسز یہ کم ہونا شروع ہوں گے تو پھر اس کا ایک افیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کافی کنٹرول میں کار خیر. اور یقیناً جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی بڑی اہم کنٹریبیوشن رہی ہے. جب ہم احتیاط کرتے ہیں تو ہم ان کی زندگیوں کو بھی بچاتے ہیں، ہم ان کا جو مشن ہے اس میں ایک طرح سے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ملک عبدالغفار صاحب، آپ نے اس کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو ٹیچرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹریس میں نظر آئے. آپ کے ہسپتال میں جو آپ کا عملہ تھا ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے، ان کو ریکوائرڈ سپورٹ دینے کے لیے آپ لوگوں کے کیا انیشیٹوز تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اور انہوں نے بتایا، مطلب ہم نے بھی وہ تمام چیزیں فرنٹ لائن پہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہمارے کام کر رہے تھے. ان کی حفاظتی جو کپڑے اور دوسری چیزیں سب ہم نے ان کو احتیاطی طور پہ سب چیزیں پرووائڈ کی اور ان کو اس چیز پہ پابند کیا کہ پہلے اپنی لائف آپ کی بچے گی تو آپ دوسرے کسی کا علاج کر سکیں گے. بالکل. تو میں مختصر سا تعارف المستویر سوسائٹی کا آپ کو کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 38 سال پہلے الحمدللہ 1983 میں المستویر سوسائٹی کا مارز وجود میں آئی. المستویر سوسائٹی خاص طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کام کر رہی ہے. المصطفیٰ کے کراچی میں 5 ہاسپٹل ہیں، 35 کلینکس ہیں. اس میں مختلف ہیلتھ میں ہم لوگ تھیلیسیمیا سینٹر ہے ہمارے پاس ہے، ڈائلسس سینٹر ہے، آنکھوں کے آپریشن فری میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے یتیم خانہ بھی المصطفیٰ کراچی میں چل رہا ہے، 2 شیلٹر ہوم بھی چل رہے ہیں، ایک گرلس کالج ہے اور 10 کے قریب اسکول الحمدللہ المستویر سوسائٹی کے زیر اہتمام چل رہے ہیں. اس میں تمام یہ چیزیں ہم بہت مائنر چارجز پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز لوگوں کو دیتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ کہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ویلفیئر میں یا کسی خیراتی ادارے میں جا کے علاج کرا رہے ہیں. ہم نے اتنے چارجز مائنر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی بھی آدمی جا کے باعزت طریقے سے اپنا علاج کرا سکتا ہے. باقی 80-90% ایسے لوگ نان افورڈیبل ہمارے پاس آتے ہیں جن کا ہم اپنے ڈونر کے ذریعے سے زکوٰۃ سے اور دیگر عطیات جو ہمارے پاس آتے ہیں ان سے ان کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح تھیلیسیمیا میں ہمارے پاس میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ 168 بچے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں الحمدللہ. جو بچہ ایک مرتبہ رجسٹرڈ ہو گیا اس کے بعد اس کے والدین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کا بلڈ کا انتظام ہم خود کرتے ہیں،
بلڈ کے لیے ہم یہ لوگ کرتے ہیں کہ کراچی کے جتنے بھی یونیورسٹیز اور کالجز میں ان میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں. پہلے سے لوگوں کو بتا دی جاتا ہے انتظامیہ کو, بچوں کو, اور وہ بلڈ دیتے ہیں. اس بلڈ کے بعد پھر ہمارے پاس الحمدللہ ایک بہترین قسم کا بلڈ بینک ہم نے 2-3 سال پہلے ابھی اس کو رینوویٹ کیا ہے, اور تقریباً 1 کروڑ روپے سے ایک ہی مخیر حضرات نے ہمیں بنا کے دیا الحمدللہ. تھینک یو سو مچ غفار صاحب کہ آپ نے اتنا کمپریہنسولی بتایا, اور یقیناً لوگ واقف بھی ہیں المصطفیٰ ٹرسٹ کی بہت ساری کاوشوں سے. جیسے آپ نے کہا کہ ڈائلسس سینٹر ہے, تھیلیسیمیا سینٹر ہے, ایجوکیشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے. یہ تینوں ہی ادارے جو ابھی یہاں پہ موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیگسی ہے, ایک خیال کے ساتھ, ایک سوچ کے ساتھ ان کا انعقاد ہوا, اور آج الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کی سروسز سے مستفید ہوتے ہیں. تو یقیناً ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں, ان کو زکوٰۃ سے, ڈونیشن سے, جس طرح بھی آپ چاہیں آپ ان کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ آج ان کو بلانے کا یہاں مقصد یقیناً آپ سے ایک دفعہ پھر ان کو تعارف کرانا تھا, متعارف کرانا تھا, آپ ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. یو کین اوبویسلی ریچ آؤٹ ٹو دیم, لیکن ان کے پاس بہت ساری گراس روٹ انسائٹ بھی موجود ہے ہمارے سماجی رویوں کے حوالے سے, ہماری صحت کے شعبے کے حوالے سے. تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیدت ناز. السلام علیکم عقیدت, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, یہاں موجود ہونے کے لیے. اور پروگرام میں اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ قصیدہ بجدہ شریف کے کچھ اشعار ہمیں ضرور سنائیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج الحمدللہ اہلیان پاکستان نے 25واں روزہ اختیار کیا ہوا ہے, اور چند ایام بچے ہیں اس بہت ہی خوبصورت ماہ مبارک کے. یقیناً اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کو پا سکیں, چاہے وہ عبادت کے ذریعے ہو, ہمارے اخلاق کے ذریعے ہو, یا پھر مخیر افراد جن کے پاس مال و زر ہے, جس کو اللہ کی تقسیم میں ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے, تو یقیناً وہ یہ ریئلائز کرے کہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے, اور کس طرح وہ آگے بڑھ کر مختلف مستند اداروں کی مدد کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہیں ریپرزینٹیو فرام ہینڈز آرگنائزیشن المصطفیٰ ٹرسٹ اینڈ دا پٹیل ہاسپٹل. اور میں چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوگا تو ان سے ضرور پوچھا جائے کہ ایک تو طریقہ ہے یقیناً آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کر ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, آپ وہاں پہ ڈونیشنز یا پہ زکوٰۃ الگ الگ جس طرح آپ مرضی چاہیں آپ مال سے یعنی اماؤنٹ سے کنٹریبیوٹ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں انوالو ہونے کے؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایفرٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, تو کس طرح ان اداروں کے ساتھ آگے بڑھ کر ہم اپنے ان سماجی ایشوز کو, ان صحت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ آئیے ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر تنویر, اگر میں شروعات آپ سے کروں کہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اگر پاکٹ سائز میرا کم ہے, میرے پاس بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, میں ایک ڈائلسس کی مشین کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی, ماڈل کالج کو یا ماڈل ولیج کو نہیں پورا اسپانسر کر سکتی, اڈاپٹ کر سکتی, لیکن کیا اور طریقے ہیں انوالو ہونے کے؟ جی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ جیسا آپ نے کہا پیسوں کے صورت میں, فنڈس کی صورت میں, جی وہ تو بہت کلیئر ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ٹائم کی شکل میں اگر آپ والنٹیئر ٹائم, خاص طور میں کہوں گا کہ ہمارے گھروں کے جو یوتھ ہیں, جو بچے ہیں, ان کو انگیج کیا جائے ان ایکٹیویٹیز میں, تاکہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں, زمینی حقائق کیا ہیں پاکستان کے, اور وہ پتہ چلیں تو ان کو ان کے اندر جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ بہت اہم ہے کہ ان کے دلوں میں پیدا ہو. تو اس سلسلے میں ہمارے 35 شہروں میں ہمارے برانچز موجود ہیں, 4 صوبوں میں موجود ہیں. ان کے سے رابطہ کریں, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ والنٹیئرس کا فارم ہوتا ہے, اس کو فل کر کے بھیج دیں. ہمارے لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان بچوں کو ایکسپوز کرا سکتے ہیں کہ مختلف جہاں ماڈل ولیجز بن رہے ہیں وہاں پہ ہمارے اسپتال ہیں, وہاں پہ اسکول ہیں, وہاں پہ روزگار کے پروگرام چل رہے ہیں, غیر سودی پروگرام چل رہے ہیں, پانی واٹر سینیٹیشن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, تو ان کو وہاں پہ کام کیا تو وہ ہمارے ساتھ انگیج بھی ہو سکتے ہیں. اور اس طرح اگر کوئی پروفیشنل لوگ ہیں تو وہ اپنا ٹیکنیکل انپٹ دے سکتے ہیں. اچھا, میں ہمیشہ جاننا چاہتی تھی کہ ڈاکٹرز ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کر کے آپ بنتے ہیں, تو وہ ہمیشہ سوچتے ہوں گے کہ جب این جی او یا فلاحی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو کیا ان کی اتنی ہی کمپیٹیٹیو سیلریز پیکیجز ہوتے ہیں, یا وہ بھی خدمت خلق کی بیسس پہ اور ایک پے کٹ لیتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, جو دونوں قسم کے ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ہول ہارٹیڈلی آتے ہیں, کمٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں, تو ان کی ظاہر پے کٹ ہوتی ہے, اور وہ ان کا ویژن ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان کا ویژن میچ کرتا ہے, تو وہ لوگ لو they are willing to work on they are that. willing to, وہ willing ورکر ہوتے ہیں.
لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فل ٹائم ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا سرجنز ہوتے ہیں، ہمارے اسپتالوں میں ہی کام کرتے ہیں اور سرجری کرتے ہیں، آبسٹیٹیشن گائناکولوجسٹ ہوتی ہیں تو وہ سیزیرین سیکشنز کرتی ہیں تو وہ اس کی پیمنٹ لیتی ہیں. تو دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک اوپن چوائس ہے. لیکن دیکھیں خدمت دونوں صورتوں میں ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ ایسی کار ثواب کی جگہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کنٹریبیوٹ کریں، انسانیت کو خیال رکھیں. حقوق العباد جو کہ اسلام کا انتہائی اہم ستون ہے، اس میں اپنا کنٹریبیوشن دینے کے لیے اور ہماری جیسے ادارے جو ہیں جو کہ دور دراز اور مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں چیزوں کو، یعنی دور دراز کے علاقے، چاہے آپ سندھ کی بات کر لیں، پنجاب کی، ساؤتھ پنجاب کی کر لیں، بلوچستان کی، سب سے ولنریبل گروپ. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اگر اپنے پیسے کو جس میں سے زکوٰۃ یا عطیات و صدقات نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں تک کے ادارے کے ذریعے پہنچائیں جو واقعی مستحق ہیں. تو اس میں ہینڈس کی خدمات حاضر ہے. تو ہینڈس کے پاس آپ جس طرح کہیں گے انشاءاللہ وہ نہ صرف مستحق کا پہنچے گا بلکہ بہت شفافیت کے ساتھ. اور شفافیت کا مطلب یہ کہ ہینڈس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ تمام ہینڈس کی آڈٹ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں. ہینڈس کے آپ کے پیسہ کس ولیج میں گیا ہے، کہاں گیا وہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے، اور کس کام کارے سے میں تو اس کی باقاعدہ آپ کو رپورٹ ملے گی. آپ ٹریک کر سکتے ہیں، آپ ٹریک کر سکتے ہیں. جس طرح کے واش کا انیشیٹیوز ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی بھی بات کر رہے تھے، کووڈ میں اس کی زیادہ آگہی اور اہمیت کا ہمیں احساس ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی واش یور ہینڈس کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی آگہی مہم تھی وہ میرے خیال میں ایک سگنیچر، ایک فلیگ شپ انیشیٹیو تھا آپ لوگوں کا. اچھا مظہر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ بھی بتائیے کہ پٹیل ہسپتال کی مختلف ایکٹیویٹیز میں اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے، فنڈز اور ڈونیشنز ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کس طرح لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اپنا ٹائم جو سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا کی، وہ دے سکتے ہیں. ڈاکٹرز تو دے ہی رہے ہیں، دوسرے پیرا میڈیکل سٹاف دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ چاہیں تو کسی بھی لیول پہ آ کے نہ صرف یہ کہ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے نرس، بلکہ ایڈمنسٹریشن میں بھی اپنا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. پٹیل ہاسپٹل میں ہم نے دوسرا ایک کیا تھا کہ لوگوں کو جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی پتہ چلے ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ہے. تو اسکولوں سے ہم نے کانٹیکٹ کر کے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم ایک ڈے آرگنائز کرتے تھے جس میں وہ آ کے ہاسپٹل کو دیکھتے تھے اور پھر اس کے مختلف شعبوں میں جاتے تھے تاکہ ان بچوں کو آگاہی ہو کہ ہاسپٹل چلتا کیسے اور وہاں کتنے شعبے ہوتے ہیں کس طرح کے، تاکہ آگے اپنی زندگی وہ بنانا چاہیں تو اس میں کر لیں. بالکل. اچھا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو فوری طور پہ ہماری نظر کے سامنے آتے ہیں، بڑی کرٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن پھر لائف چینجنگ آپ کی سرجریز اور لائف چینجنگ امپیکٹ بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اسپیشلائز کرتے ہیں پلاسٹک اینڈ کاسمیٹک سرجری میں، اور یقیناً آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بڑی کامن ہمارے یہاں سچویشن نظر آتی ہے کلیفٹ لپ کی. یعنی بچہ جب ڈاکٹر صاحب آپ بہتر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پیدائشی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہونٹ مکمل نہیں ہوتا، چہرہ مکمل نہیں ہوتا، جو کہ آگے جا کے اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. ڈپینڈنگ آن دا چائلڈ کبھی کبھار اس کی ناک بھی پوری طرح کنسٹرکٹ نہیں ہوئی بھی ہوتی. تو آپ لوگ اس طرح کی ریکنسٹرکٹیو سرجریز جو پٹیل ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں وہ کیا فری آف چارج ہیں، منیمل پرائس پہ ہیں؟ لوگ اگر آگے بڑھ کر اس میں کچھ کار خیر میں اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ جی آپ نے یہ کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ جو ہے ہمارا پاکستان کا اور دنیا بھر کا ایک اچھا سگنیفیکنٹ پرابلم ہے. اس میں بچہ پیدائشی طور پہ اس کے جو ہونٹ جو ہیں ایک آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے. بعض دفعہ صرف ایک سائڈ پہ نہیں ملے ہوتے، بعض دفعہ دونوں سائڈ پہ نہیں ملے ہوتے، کلیفٹ دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ آدھا ہوتا ہے، بعض دفعہ پورا ہوتا ہے. اسی طرح تالو اور مسوڑے بھی اسی طرح بیچ سے سمجھیں آپ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کے یہ کیا ہے کہ جو بھی اس کا علاج کرانا چاہے پٹیل ہاسپٹل میں تو اس کو کمپلیٹلی فری آف کاسٹ، بالکل، یعنی اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے، وہ کریں. آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اگر اس پروگرام میں نہیں آنا چاہیں تو نہیں آئیں، آپ جو ہے پیسے دے کے اپنا علاج کرا لیں، لیکن وہ بھی بہت نامنل ہیں اگر ہم دیکھیں اور دوسرے بڑے ہسپتال جتنا لیتے ہیں. تو اس میں ہم کلیفٹ لپ میں بالکل نہیں لیتے. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی، وقت میرے پاس کم ہوگا لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ لوگوں کے ہمارے یہاں کچھ توہم پرستی بھی ہے، کچھ ابہام بھی ہوتا ہے، بھولے لوگ ہیں ان کو بھٹکا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی فیلڈ اور ایکسپرٹیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چاند گرہن ہوا تھا تو بچے کا کلیفٹ لپ ہو گیا. رمضان کا بھی موقع ہے تو میں چاہوں گی کہ اس پہ کلیئرٹی کیجیے، اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں، اور یہ سوچنا، تصور کرنا کہ یہ ماں کی کوئی غلطی تھی، وہ سورج گرہن میں باہر نکل گئی، چھری کا استعمال کر لیا، ان سب چیزوں کو ہم کیسے رد کریں؟ دیکھیے اس میں کوئی بھی جو ہے نا صداقت نہیں ہے. یہ ایک جب بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ وجوہات کی وجہ سے
یہ چیز یہ جو آپس میں پارٹس جڑ رہے ہوتے ہیں وہ جڑ نہیں پاتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض خاندانوں میں یہ جو ہے یہ کنڈیشن جو ہے زیادہ کامن ہوتی ہے. لیکن اس کا آپ چاند گرہن سے کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک مبارک مہینہ ہے تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ اس طرح کی جو توہم پرستی ہے ہمارے یہاں یا متس ہیں ان کو ڈبنک کیا جائے, کلیئرٹی کے ساتھ آئیں. اور یہ بڑی اچھی خوشنوید بات ہے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ آپ فیس کر رہے ہیں یو کین اپروچ دا پٹیل ہاسپٹل, جو کہ خاص طور پہ ایک ادارے کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا ہے کہ کلیفٹ لپ سرجریز کے لیے آپ کو کوئی یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ منی, تو آپ کے ریسورسز کم ہونا اس کی وجہ نہیں ہو سکتا. میں آپ سے بھی ملک عبدالغفار صاحب جاننا چاہوں گی کہ کس طرح لوگ المصطفیٰ ٹرسٹ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اپارٹ فرام دا ڈونیشنز اینڈ زکوٰۃ. اس کا جس طرح سے المصطفیٰ سوسائٹی کی ویب سائٹ بھی موجود ہے, المصطفیٰ میڈیکل سینٹر گلشن اقبال میں ہمارا ہیڈ آفس بھی ہے, جو خود آ کے عطیات اپنے جمع کرانا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. فون نمبر وہاں موجود ہیں, آپ کال کریں گے وہاں پر آ جائیں گے. اور باقی میں بتاؤں گا جیسے کلپ پلیٹ کا انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے, ہمارے بھی الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اس وقت سندھ میں کراچی میں جو ہے 10,000 فری سرجری کر چکی ہے. اور پنجاب میں المصطفیٰ سوسائٹی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر فیاض صاحب 40,000 فری سرجری پورے اپنے کشمیر تک اور فرنٹیئر تک جا کے وہ فری کیمپنگ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ آپریشن کرتے ہیں. تو اس میں بھی میں دعوت دوں گا لوگوں کو کہ المصطفیٰ سوسائٹی کے جتنے بھی فلاحی کام ہیں اس میں آگے کسی بھی ایک چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیں, کسی ایک تھیلیسیمیا کے بچے کو اڈاپٹ کر لیں, کسی ایک ڈائلسس کے پیشنٹ کو کر لیں, کسی ایک آئی کے, جو بھی مرض یا ہیلتھ کنڈیشن آپ کو اپنے دل سے زیادہ لگتا ہے کہ آپ کے دل پہ گھر کرتی ہے, قریب ہے, آپ یقیناً اس میں مدد کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ تنویر صاحب آپ کی موجودگی کا, ملک صاحب آپ کے آنے کا, مظہر صاحب آپ کی موجودگی کا. وقت ہمیشہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ کے اداروں کو اللہ تعالیٰ دست غیب سے اس کے لیے مدد اور وسائل پیدا کرے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرح, واپس آئیں گے, علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے, کچن کا رخ بھی کریں گے, خوبصورت ثنا خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں. دیکھتے رہیے باران رحمت.